तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब उसके दूसरे बाब पर हैं और आज की किस्त में हम मसीह की बादशाही में कौम की हालत के हवाले से बात करेंगे। आपको एक हैरानकुन फ़र्क नज़र आएगा उनके पहले बाब की हालत में, जो कि बदकारी की हालत है, और उस हालत के दरमियान जबकि मसीह उन पर बादशाही करेगा, जब वो उसके पास ताइब दिल से लौट आएंगे। बड़ी मुसीबत के वक्त कलीसिया के उठाए जाने के बाद फिर हम खुदावंद के रोज़ के मुतल्लिक बात करेंगे। वो क्या है, खुदावंद का रोज़ हमें क्या बताता है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमारे साथ मुताले में मेहनत करते हैं, बिल्कुल लेकिन हमें नहीं। आपका साथ अच्छा लगता है। अच्छी बात है। खुदावंद आपको बरकत खुदा दे। आपको बरकत दे। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आइए लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद हम दूसरे बाब के मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम दूसरे बाब के मुताले का आगाज़ करें, हमने अपने नाज़रीन से दरख्वास्त की थी कि हमारे फेसबुक पेज बाइबली मुतालिया पर यसाया की किताब के मुतालिक अपनी आरा हमें दें। तो कुछ नाज़रीन की तरफ से हमें जवाबात मिले हैं। एमल और आयरन लिखती हैं कि ये 5वीं इंजील है। सुहेर अब्दुल मसीह लिखते हैं, ये खुदा की अज़मत और पाकीज़गी को इंसान की बदकारी के मुकाबले में ज़ाहिर करती है। असाम साबिर लिखते हैं, ये 5वीं इंजील है। फिर मुफ्ती मजदी लिखते हैं, ये उम्मीद, खुशी, शिफा और बहाली और मुसीबतों के बाद की जलाल की किताब है। मैं मुफ्ती मजदी साहब के अल्फाज को लूँगा कि ये किताब खुशी, उम्मीद, शिफा, बहाली और मुसीबतों के बाद जलाल की किताब है। दूसरे बाब के मुताले के आगाज़ से पहले आप हमें ये बताइए कि यसाया की किताब के दूसरे बाब का मौजू क्या होगा। हम यहाँ पर 2 मौज़ूआत को देख सकते हैं। इसकी पहली 4 आयात यसु मसीह की बादशाही का अक्स दिखाती हैं, जिसका इंतज़ार मखलूक़ात करती हैं। कुल मखलूक़ात अभी तक कराहती हैं और खुशी के दौर का इंतज़ार करती हैं, जो चीज़ों की बहाली का वक्त है और ताज़गी के दिन कहलाते हैं। यसाया इस वक्त को पहली 4 आयात में हैरानकुन तौर पर बयान करता है और बाकी के बकिया हिस्से में बदी और खुदाम के रोज़े अदालत की बात की गई है। इस कौम में खौफनाक बदी पाई जाती थी, जिसका बदला खुदावंद के रोज़ दिया जाएगा उस दुनिया के शरीरों पर खुदावंद की अदालत के रोज़, जो कि मैं कहूँगा कि उसकी खुशहाल बादशाही का आगाज़ होगा। सही। अब मैं पहली 4 आयात को पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। यसाया की किताब के दूसरे बाब की पहली 4 आयात। लिखा है वो बात जो यसाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया देखी। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदाउन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा और कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे।
اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ یہ الفاظ مسیح کی بادشاہی کے اندر قوم کی حالت کو بیان کرتے ہیں جو سلامتی کی بادشاہی ہے۔ دوسری آیت ہے، آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خدا ان کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی۔ خدا ان کے گھر کے پہاڑ سے کیا مراد ہے اور اس کا قوم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، خدا کے کلام میں پہاڑ خدا کی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا ایک بادشاہی کو قائم کرے گا۔ مثلاً اگر آپ زبور 2 کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر بٹھا چکا ہے، سو ایک بادشاہ ہے اور ایک پہاڑ ہے۔ بادشاہ مسیحا ہے اور پہاڑ بادشاہی کا عکس ہے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ دنیا کی بادشاہی کی بات کرتا ہے، اور اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ سب قومیں وہاں پہنچ گئیں، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور دنیا مسیح کی طرف لوٹے گی، انجیل کی منادی کے سبب سے نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں، مگر یہ غلط تعلیم ہے۔ اور گندم اور کڑوے دانے ایک ساتھ بڑھیں گے جب تک کٹائی کا وقت نہیں آ جاتا، یہ دونوں ایک ساتھ ہی بڑھیں گے، اور ایک وقت آنے والا ہے جس کی بابت یسایہ یہاں کہتا ہے کہ جب ساری دنیا خداوند کی عبادت کرنے لگے گی، یا جیسا سفنیہ کے 3 باب میں وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت لوگوں کے ہونٹوں کو پاک کر دوں گا۔ وہ ایسے الفاظ ہوں گے جن سے خدا خوش ہوگا جبکہ مسیح کی بادشاہی ہوگی۔ جب ہم عام طور پر نبوتی کتب کی بات کرتے ہیں، خاص کر یسایہ کی کتاب کی، اور مسیح کی خوشحالی 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہوتا ہے کہ مسیح آ کر دنیا پر سلطنت کرے گا، سو بہت سے اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسیح نے اپنی پیشی میں یہ کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ مسیح اپنی بادشاہی کو روحانی بادشاہی کہتا ہے، سو مسیح کی سلطنت روحانی ہے۔ مسیح نے اس کا آغاز تبھی کر دیا جب وہ صلیب پر تھا، اور آج وہ ایمانداروں پر راج کرتا ہے۔ یہی 1000 سالہ بادشاہی ہے، جیسا کہ کہا گیا روحانی طور پر، لیکن اس کے کلیسا کے اٹھائے جانے کے بعد لوٹ کر آنے کی کہانی اور اس کے زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کی بات ہے، بنیاد ہے۔ بائبل ان الزامات کی تردید کس طرح کرتی ہے؟ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی، مزید واضح کیجیے۔ جیسا کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اور سب قومیں وہاں پہنچ گئیں، تو کیا ہر طرف کے لوگ خداوند کی عبادت کریں گے؟ ایسا ہوگا، دنیا کے سارے لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ اور ہم پڑھتے ہیں مثلاً زبور 22 میں وہ کہتا ہے کہ سب قوموں کے سب گھرانے اور سب قوموں کے سب لوگ اس کی عبادت کریں گے، اور زبور 22 کے مطابق ساری دنیا مسیح کے آگے جھکے گی۔ اور ویسے زبور 22 میں 21 آیتیں ہیں جو کہ مسیح کے دکھوں کے متعلق ہیں، وہ سب کی سب واقع ہوئیں، جہاں لکھا ہے وہ سب مجھے دیکھتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسا ہوا جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا تو زبور کا باقی حصہ 21ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک مسیح کے جلال کے حوالے سے ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا اور سب لوگ اس کے آگے جھکیں گے، سب جھکیں گے۔ ساری دنیا خدا ان کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع جی لائے بالکل، گی۔ دنیا کے سارے لوگ سجدہ کریں گے، وہ جو خاک میں مل جاتے ہیں وہ اس کے حضور جھکیں گے، یعنی کہ وہ سب لوگ عبادت کریں گے۔ تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ایسا ضرور ہوگا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حصہ مسیح کے دکھوں پر مبنی نبوت کا تھا وہ پورا ہو گیا؟ وہ سب نبوتیں جن کا تعلق اس کی سلطنت اور بادشاہی سے ہے وہ بھی پوری ہوں گی، ایسا ہی ہے؟ کیا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، یہی یعنی کہنا کہ چاہتا ہوں۔ مسیح کے دکھوں اور لعن طعن اور ذلت کی نبوتیں تو پوری ہوں گی، اور جب اس کے جلال کی بات آتی ہے تو ہم یقین نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں کہ مسیح کے ان الفاظ کی تفسیر کیا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں؟ مسیح یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں یہاں پر 3 الفاظ پر روشنی ڈالوں گا۔ مسیح کہتا ہے سب سے پہلے میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اور ہم نہیں کہتے کہ مسیح کی بادشاہی اس دنیا کی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا۔ جس طرح دنیا کی قومیں آپس بادشاہ میں بننے لڑتی کے ہیں۔ لیے آپ کے پاس فوج ہونی چاہیے، بھلے ہی وہ ٹھگ یا پھر کوئی چور ہوں، لیکن اس علاقے کا یا آس پڑوس کا بادشاہ بننے کے لیے آپ کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں کہوں گا کہ دوسری بات کہ وہ اس دنیا کی نہیں، اس بدکار دنیا کی، لیکن یہ دنیا وہ ہے جس کے متعلق عبرانیوں 2:5 میں لکھا ہے کہ آنے والے جہان کو، جس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود مسیح نے کہا کہ وہ اس دنیا کی بادشاہی کو
لے لے گا اور اس زمین پر سلطنت کرے گا، ہر ایک انسان اور ہر ایک بشر پر۔ صحیح، ٹھیک ہے بھائی یوسف، جبکہ وہ دوسری آیت میں کہتا ہے اور ٹیلوں سے بلند ہوگا اور سب قومیں وہاں پہنچیں گے اور بہت سے لوگ آئیں گے اور کہیں گے آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے گھرانے کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا کیونکہ شریعت صیون سے صادر ہوگی۔ زمین پر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا براہ راست تعلق اس کے قدیم لوگوں سے ہے جو اس کے پاس لوٹ کر آئیں گے، جو بقیہ ہے، لیکن یہاں وہ کہتا ہے قوموں کا اکٹھ، سب قومیں یہاں آئیں گی۔ واضح ہے کہ یہ بادشاہی یروشلم سے زیادہ وسیع ہے۔ مسیح کی سلطنت کی صفات کے متعلق بتائیے اسرائیل کے تعلق سے، جو مستقبل میں سب قوموں کے ساتھ اس کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ دنیا کا دارالحکومت یعنی عالمی بادشاہی یروشلم میں ہوگی، لیکن وہ بادشاہی فقط ان لوگوں کی نہ ہوگی۔ اگر ہم یسایہ کا 49واں باب پڑھیں تو خدا نے کہا یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبیلے کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیل کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو۔ نہیں، میں تیری بادشاہی کو پوری دنیا پر غالب کروں گا۔ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے۔ سو مسیح ساری انسانیت پر سلطنت کرے گا جس کا دارالحکومت سیون ہوگا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، لیکن مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا مسیح کے پاس واپس لوٹے گی اور سلطنت کی صفت سلامتی ہوگی، جو کہ یہ کہتا ہے کہ آج ہم مسیح کی بادشاہی میں جیتے ہیں۔ وہ یہی کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ اپنی تلوار کو توڑ کر پھلیاں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور یہ سچ جو ہے۔ اس وقت ہو رہا ہے وہ اس جی، کے برعکس بالکل۔ ہے، اور وہ اپنے پھالوں کو توڑ کر تلواریں بناتے ہیں، لوگ پیسے کو ہتھیار بناتے ہیں۔ دنیا میں واحد وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا دنیا میں کاروبار کوئی ہتھیار ایسا ہے۔ خطہ نہیں جہاں پر آج جنگ نہ ہو، اور کچھ ایسا ہے جو دہائیوں سے کبھی بھی صحیح، واقع نہیں ہوا، کم سے کم ہم نے اپنے زمانے میں تو کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح، ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج کسی بھی قوم کے لیے یہ کہنا فضول ہے کہ یہ زمین پر سلامتی لانے کے لائق ہے۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی تنظیمیں جو قائم کی گئیں، جن کا مقصد ہے امن اور سلامتی ہے، اس امر میں ناکام ثابت ہوئیں۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ ایک شریر دنیا ہے، اور اگر آپ کو لوگوں کے درمیان بھائی چارے کی توقع ہے تو آپ مایوس ہوں گے، کیونکہ انسان اس زمین پر امن قائم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی سلامتی نہ ہوگی جب تک گناہ ہے انسانوں کے دل میں ہے، اور جب تک وہ اپنے ساتھی انسانوں پر حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، تو ہماری زمین پر یہی حال رہے گا جب تک صلح و سلامتی کا بادشاہ ہمارا خداوند یسوع مسیح نہ آ جائے۔ بھائی، جو ہم نے رپورٹ دیکھی اس کے مطابق دنیا کی بہت سی تنظیمیں کوششیں کرتی ہیں کہ دنیا میں امن و سلامتی قائم کرے، لیکن کوئی سلامتی نہیں ہے۔ دنیا پر سلامتی کی حکومت کب ہوگی؟ کب؟ جب دنیا سلامتی کے شہزادے کو قبول کرے گی۔ جیسے مسیح کی پیدائش کے روز انسانوں کو بخشا گیا، لوگوں نے سلامتی کو نہ چاہا، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف سلامتی کے شہزادے کو رد کیا بلکہ برابا کو چنا، اور انہوں نے اپنے دہشت گرد کو مسیح پر فوقیت دی۔ اور میں کہوں گا کہ آج دنیا کا دہشت گردوں سے بھرا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ آپ کیوں حیران ہیں؟ آپ نے جو بویا وہی کاٹا۔ آپ نے مسیح کو رد کر کے بویا جو کہ سلامتی کا بانی ہے، اور ایک دہشت گرد کو اس پر فوقیت دی۔ اور جب مسیح آئے گا، اور میں کہوں گا کہ وہ لازمی آئے گا اور سلامتی قائم کرے گا، اور جس نبوت کا ذکر یسایہ 9:6 میں کیا گیا وہ پوری ہوگی کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ در حقیقت اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ ہم اس وقت بادشاہی میں نہیں ہے، وہ دنیا میں برپا ہنگامہ اور بربادی ہے۔ ہم چاروں طرف ہنگامہ اور بربادی دیکھتے ہیں، لیکن جب مسیح سلطنت کرے گا دنیا میں امن اور سلامتی ہوگی۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ اگر 1000 سالہ بادشاہی میں راست بازی اور سلامتی ہوں گے تو 1000 سال کے بعد وہ ختم کی ہو جائے گی، اور اس کے اختتام کے بعد کیا دنیا سے راستی اور سلامتی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا؟ صحیح۔ اس بادشاہی کی صفات کیا ہیں؟ یہ 1000 برس ہی کی کیوں ہیں؟ کیا یہ ابدی بادشاہی نہیں؟ اور جب 1000 سالہ بادشاہی ختم ہوگی تو کیا اس بادشاہی کی سلامتی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا؟
इस बादशाही के कई नाम हैं। इफ्सियों 1:10 में इससे जमानों के पूरे होने का निज़ाम कहा गया। लफ्ज़ निज़ाम का मतलब है कि इंसानों को एक ख़ास तरह से परखने का अरसा कि इसका क्या नतीजा निकलता है, और ये 1000 बरस शुरुआत से लेकर अब तक के खुशहाल तरीन 1000 बरस होंगे। ऐसी खुशहाली के दिन पहले कभी नहीं आए। और बहुत से लोग कहते हैं कि मसला दरअसल ये नहीं है कि इंसान बुरा है और लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, यकीनन बाइबल कहती है इंसान बुरा है, पर लोग कहते हैं उसके हालात बुरे हैं, गुर्बत है और दूसरे अनासर हैं। और आप जानते हैं कि अगर लोग खाकर रसूदा हों तो जराइम ना हों। ठीक है, वो दिन आएंगे जिनमें सरफराजी होगी, सलामती, रास्तबाजी और खुशहाली भी। और ये अरसा खत्म हो जाएगा ताकि हमें परखा जा सके। मुकाशवा 20 के मुताबिक शैतान को खोला जाएगा उस कैद खाने से थोड़े अरसे के लिए, और वो कौमों को गुमराह करेगा। वो समंदर की रेत की सी तादाद को जमा कर लेगा और इंसानों की नाकामी जाहिर हो जाएगी। और यूं होगा कि दुनिया जल जाएगी, शरीर लोग जल जाएंगे और अजीम सफ़ेद तख्त के सामने अदालत जारी होगी। और फिर बात आती है अब्दियत की, जहां पर रास्तबाजी हमेशा सकूनत करेगी और हम वहां पर दाखिल होंगे जिसे बाइबल में खुदा की आरामगाह कहा गया है। खुदा का आराम ये अब्दियत की शुरुआत है, ये खुदा का अब्दी रोज है। सही। भाई, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक किस हवाले से बात हो रही है? ये वाज़ेह है कि खुदावन के रोज का जिक्र है। खुदावन के रोज से क्या मुराद है और खुदावन के रोज क्या होगा? खुदावन के रोज का आगाज मुसीबत से होगा जो कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएगी। हम कलीसिया के उठाए जाने के मुंतजिर हैं और इसके बाद कलीसिया के उठाए जाने के दिन जबकि कलीसिया दुनिया से उठा ली जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद मुसीबत के दिन शुरू होंगे जो याकूब की मुसीबत है या बड़ी मुसीबत कहलाती है। ऐसी मुसीबत जो पहले कभी नहीं देखी, और हम उसे खुदावंद के रोज की शाम कह सकते हैं। और इसके बाद मसीह जाहिर होगा और सल्तनत करेगा और हम भी उसके साथ सल्तनत करेंगे, और हम इसे खुदावंद के रोज की सुबह कह सकते हैं। और मैं कहूंगा कि बाइबल में दिन को सुबह और शाम कहा गया है, और सुबह हुई और शाम हुई सो पहला दिन हुआ। और इस बात को पैदाइश के पहले बाब में 6 मरतबा दोहराया गया है। और खुदावंद के दिन का मामला भी ऐसा ही है, उसमें शाम होगी और सुबह होगी, और उसकी शाम में बड़ी मुसीबत होगी। और यही बात 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक है। और लिखा है कि आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। और मैं कहूंगा कि इस बाब की पहली 4 आयात में ये बात की गई है। बाइबल मुकद्दस में मसीह के दिन का भी तस्करा है। खुदा का दिन और खुदावंद का दिन। खुदावंद के रोज, मसीह के रोज और खुदा के रोज में फर्क बताइए। खुदावंद का रोज, जैसा कि हमने कहा, एक तवील अरसा है। इसका आगाज बड़ी मुसीबत से होगा और फिर मसीह जाहिर होगा और हर साल के लिए अपनी बादशाही को कायम करेगा। खुदावंद का रोज 1000 बरस का है, और मसीह का रोज वो है जबकि दुनिया मुसीबत की हालत में होगी और ईमानदार मसीह के आसमानी तख्त के सामने खड़े होंगे। और हमारा मसीह के आसमानी तख्त के सामने खड़ा होना मसीह का रोज कहलाता है। और ऐसा दुनिया में मुसीबत के 7 बरस के दौरान जी होगा। हाँ, मैं कहूंगा कि 3.5 बरस में। बिल्कुल। और फिर आखिर में खुदा का रोज आएगा, जबकि खुदावंद का रोज खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा 3.5 बरस, तब 1000 बरस होंगे जब खुदावंद का रोज खत्म हो जाएगा और खुदावंद का रोज शुरू होगा, जब एक नया आसमान और नई जमीन होंगे जिसमें रास्तबाज सुकूनत करेंगे, और ये अबदी तौर पर होगा। मैं इसमें इंसानी रोज शामिल कर सकता हूं जिसमें हम और आप हैं। इंसानी रोज वो हैं जिसमें इंसानों के पास कहने को बातें हैं। वो जिसे चाहते हैं बुलंद करते हैं और वो जिसे चाहते हैं उससे पस्त कर देते हैं। पर ऐसे नहीं चलेगा। एक रोज जो खुदावंद का रोज कहलाता है जरूर आएगा, और इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा, और उस रोज खुदावंद ही सरबुलंद होगा। आपने हमें बताया कि खुदावंद के रोज की सुबह और शाम है। खुदावंद के रोज की सुबह 1 से 4 आयत में जाहिर की गई, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जब मसीह सल्तनत करेगा। शाम वो मुसीबत है जो खुदावंद के रोज आएगी जबकि उसका कहर भड़केगा। उस शाम की चंद एक सिफात हमें बताएं जो खुदावंद के रोज की है, जिनका जिक्र 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मिलता है। देखें, मसलन वो 5वीं आयत में हमें बताता है कि खुदा गजबनाक क्यों है। वो कहता है कि तूने अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया। क्यों? इसलिए कि वो अहले मशरक की रसूमात से पुर हैं और वो गैर कौमों की खराफात से भरे थे, और आज बेदीन और कुफर का बोलबाला है। लोग बाइबल को रद्द करते हैं। आप जानते हैं इसके बदले क्या होगा? वो मशरक की रसूमात से पुर हैं, ये गैर अक़वाम की खुराफात हैं और फिलिस्तियों की मानंद शगुन लेते हैं।
یعنی وہ شگون لینے اور علم غیب کی طرف رجوع کریں گے۔ بہت سے جوان جادوگری کی پیروی کریں گے، جبکہ خدا کے کلام کو رد کیا جائے گا اور خدا کا غضب بھڑکے گا، اور یہ خدا کو غضب دلانے والی باتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن خدام کے روز کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور بڑی مصیبت کے دن، ذلت اور رسوائی کے دن ہوں گے۔ ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے۔ مثلاً 10ویں اور 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور یہاں لکھا ہے، کیونکہ رب الفواج کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا، اور وہ پست کیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ خداوند کے روز میں ہوگا، جبکہ بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا، انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی، اور ہر روز خداوند بلند ہوگا۔ بھائی یوسف، باب کا اختتام اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان سے باز رہو، پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو، کیونکہ اس کی کیا قدر ہے۔ اس اختتامی آیت کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ آیت نہ صرف اس باب کا بلکہ پرانے عہد نامے کا بھی خلاصہ کرتی ہے۔ پیدائش سے ملاکی تک 4000 برس ہیں۔ یہ بڑا نظام ہے، خدا انسانوں کو آزما رہا ہے، پر خلاصہ کہاں ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان سے باز رہو، اور یہاں مسیح کی صلیب کا کردار آتا ہے۔ در حقیقت مسیح کی صلیب ایک لحاظ سے خدا نے اس کے وسیلے انسان کو رد کیا۔ ہم رومیو 6:6 میں پڑھتے ہیں کہ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی، اور خدا نے مسیح کی صلیب پر پرانی انسانیت کو مصلوب کیا، کیونکہ انسانیت سے کچھ امید نہیں ہے۔ شریعت کو اس سے امید تھی، اس لیے نہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا بلکہ انسان نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، شریعت کو پورا کر اور حکموں کو مان۔ کتنے خدا کی شریعت کے وسیلے راست باز ٹھہرے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ یہ قطعی ممکن نہیں۔ شریعت بہت سادہ ہے اور بہت معقول ہے، تو پھر کیوں فطرت بہت کمزور ہے؟ اس لیے کہ جو کام شریعت کے جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان سے باز رہو، انسان کو بھول جاؤ۔ انسان کسی لائق ہرگز نہیں ہے، اور میں کہوں گا تو پھر خدا کی مقبولیت کو پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم مسیح میں اس کے پاس آئیں۔ دوسرا آدم آسمانی خداوند ہے۔ جی صحیح۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا ایک سوال چیزوں کی بحالی کے حوالے سے ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ جبکہ ہم نے کہا کہ تب مخلوقات جو کراہتی آزاد کر دی جائیں گی، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے کراہنے اور آزاد کیے جانے کے بعد آخری ایام میں انہیں جلایا کیوں جائے گا؟ انہیں کیوں جلایا جائے گا اور ایک نیا آسمان اور زمین قائم کی جائے گی؟ صحیح، جی بھائی یوسف۔ اگر ہم پطرس کے دوسرے خط کے 3 باب کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گر جائیں گے۔ وہ رکا نہیں، وہ کہتا ہے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی، اور راست بازی اس بادشاہی میں مخلوقات پر سلطنت کرے گی۔ وہاں سکونت نہیں کرے گی، اس کی سلطنت اور پھر حکمرانی ہوگی۔ راست بازی سلطنت کرے گی، لیکن وہاں سکونت نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں پر غیر معمولی بدی ہوگی۔ لیکن ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں پر کوئی گناہ یا خطا کاری نہیں، اور آسمان اور زمین پر بہت سے جرائم کیے گئے ہیں، سو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے آگے سے مکمل طور پر مٹا دیا جائے۔ سو میں کہوں گا کہ یہ جو بہت سے جرائم کے پردے ہیں، ان سب کو برباد کیا جائے گا، تاکہ نیا آسمان اور نئی زمین ہو جہاں راست بازی سکونت کرے۔ یہ خدا کا روز ہے، اور جیسا کہ ایک گیت ہے، گناہ کے سب نشان مٹ جائیں گے اور شرارت دور ہوگی، جبکہ ابدی روز یعنی کہ خدا کا روز آئے گا تو میں اس کے ساتھ سکونت کروں گا۔ آپ نے بتایا کہ اس کی بادشاہی میں غیر معمولی بدی ہوگی، شاید کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے والے سب لوگ خدا سے پیدا ہوں گے، لیکن وہ نسلیں جو اس بادشاہی کے عرصے میں پیدا ہوں گی ان میں گناہ کا بیج تب بھی موجود ہوگا، لیکن شیطان جو کہ زمین پر رہنے والوں کو بہکاتا ہے تب تک آزاد نہ کیا جائے گا جب وہ آخری دنوں میں آزاد ہوگا، جبکہ 1000 سالہ بادشاہی کا اختتام ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے دل میں بدکاری ہے۔ یہ اس پرانے آسمان اور پرانی زمین پر خدا کی عدالت کرنے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا
اس ایماندار کے لیے جو کہ خدا سے پیدا ہوا اس کے لیے گناہ کرنا ممکن ہوگا؟ مطلب ہم خدا سے پیدا ہونے کے سبب سے گناہ سے مبرہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ابدی عالم میں ہم اس سے مبرہ ہوں گے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی میں ایماندار بھی گناہ کا شکار ہوں گے اور انہیں گناہ کی قربانی گزرانی ہوگی، جیسے حزقیل 40 اور اگلے ابواب میں لکھا ہے۔ بھائی یوسف، بہت گہرا مطالعہ رہا۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایسا گہرا کلام عطا کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے مل کر قسط کی دہرائی کرتے ہیں۔ یقیناً آج کے مطالعے میں دو بہت ہی خاص حصے تھے، مسیح کے 1000 سالہ بادشاہی کے عرصے میں زمین کی حالت، پھر خداوند کا روز اور خداوند کا غضب۔ بھائی یوسف نے ہمیں بتایا کہ 1000 سالہ بادشاہی خداوند کے روز کی صبح ہے، لیکن خداوند کے روز کی شام خداوند کا غضب ہے جب عدالت ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے مسیح کے زمین پر سلطنت کے عرصے کے حوالے سے بتائے بائبل سے، اور منطقی طور پر ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ عرصہ جسمانی سلطنت کا ہوگا یا روحانی سلطنت کا؟ یہ بادشاہی روحانی کے بجائے جسمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ زبور 22 میں 21 آیات ہیں جو کہ مسیح کے مختلف دکھوں پر مبنی ہیں جو واقعتاً درپیش آئے، اور باقی کا زبور مسیح کے جلال کا بیان ہے۔ اس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ جلال بھی یقیناً واقعہ ہوگا۔ چونکہ دکھ در حقیقت واقعہ ہوئے، جلال بھی نظر آنے والا جلال ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اس کے متعلق مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے کہ خداوند کا روز کیا ہے؟ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت ہے، جس کے ساتھ ہی وہ بڑی مصیبت بھی شروع ہوگی، اور اس کے بعد مسیح کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا، اور وہ 1000 سالہ بادشاہی کا وقت ہوگا۔ یہ 1000 برس یا اس سے بڑھ کر کچھ عرصہ ہوگا۔ یہ خداوند کا روز ہے؟ جی صحیح۔ لیکن ایک روز مسیح کا روز بھی ہے، ایک خدا کا روز ہے اور ایک خداوند کا روز ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ مسیح کا روز وہ ہے کہ جب ایماندار اس کے آسمانی تخت کے سامنے اکٹھا ہوں گے، جبکہ زمین پر وہ بڑی مصیبت ہوگی۔ خداوند کا روز وہ ہے جس کے وہ آسمان پر ہوں گے، جبکہ دنیا میں مسیح کے بڑی آسمانی مصیبت تخت کے سامنے ہوں گے۔ خدا کا روز ابدی حالت میں ہے، آج ہم انسانی روز میں ہیں۔ آج ہم انسانی روز میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے بھائی یوسف؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا روز وہ ہے جب بنی آدم کا تکبر پست کیا جائے گا اور خدا ہی سر بلند ہوگا۔ صحیح۔ جی، سلطنت فقط خداوند کی ہے اور عدالت بھی فقط جی ہاں، خداوند اور ہی اسی کرے کا گا، نام واحد ہوگا، اور اختیار فقط اسی کا ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو بھائی یوسف۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، دنیا سلامتی اور امن کی طالب ہے۔ امن و سلامتی کے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہی قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا امن اور سلامتی کی طلب اور تڑپ رکھتی ہے۔ اگر آپ خداوند کے حضور دعا میں کھڑے ہوتے ہیں یا آپ خوف اور دہشت محسوس کرتے ہیں تو آپ کو خدا کا اطمینان چاہیے، اور خدا کا اطمینان مسیح کی صلیبی کام پر ایمان لانے کے وسیلے ہی ملتا ہے۔ اگر آپ خدا کے سامنے اطمینان اور تسلی سے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے حضور آنے کا اعتماد اور دلیری ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا سے آپ کی صلح ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔